अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकराम मुस्लिम, मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि वो लानत मलामत करने वाला हो। मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि वो लानत मलामत करने वाला हो। तिर्मिज़ी शरीफ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा लानत करने वाले क़यामत के दिन ना गुनाहगारों के सिफारिशी बन सकेंगे और ना अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीग के गवाह बन सकेंगे। मुस्लिम शरीफ। हज़रत साबिन बिन ज़हाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन पर लानत करना गुनाह के एतबार से उसको कत्ल करने की तरह है। मोमिन पर लानत करना गुनाह के एतबार से उसको कत्ल करने की तरह है। मुस्लिम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आ जाए, और बदतरीन बंदे चुगलियाँ खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने वाले और अल्लाह के पाक दामन बंदों को किसी गुनाह या किसी परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश में लगे रहने वाले हैं। मुस्नद अहमद, मजमऊज़ ज़वाइद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और अजाब भी किसी बड़ी चीज़ पर नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो। उनमें से एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। बुखारी शरीफ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरे और सीनों को नोच नोच कर ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये लोग कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग इंसानों का गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी गीबतें करते थे और उनकी आबरू रेजी किया करते थे। अबू दाऊद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक बदबू उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये बदबू किसकी है? ये बदबू उन लोगों की है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं। मुस्नद अहमद, मजमऊज़ ज़वाइद। हज़रत अबू साद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत करना जिना से ज़्यादा बुरा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, गीबत करना जिना से ज़्यादा बुरा कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर जिना कर लेता है तो तौबा कर लेता है और अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ़ नहीं किया जाता। बैहक़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बस आपको तो सफ़िया का पस्ता कद होना काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने ऐसा जुमला कहा है कि अगर इस जुमले को समंदर में मिला दिया जाए तो उस जुमले की कड़वाहट समंदर की नमकीनी पर गालिब आ जाएगी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी फरमाती हैं कि एक मौका पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स की नकल उतारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इतना इतना यानी बहुत ज़्यादा माल भी मिले तब भी मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी की नकल उतारूं। अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नागवार गुजरे, बस यही गीबत है।
کسی نے عرض کیا اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعی اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور وہ کیسے ثابت کر سکے گا؟ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہو اور عار دلاؤ، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہاری مثال اس سا یعنی اس پیمانے کی طرح ہے جس کو تم نے بھرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ فحش بیہودہ باتیں کرنے والا، بخیل اور بزدل ہو۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنی قوم کا ایک برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی سے بات کی، جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا یہ غیبت میں داخل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے آنے پر نرمی سے گفتگو کرنا اس بات کی تعلیم کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہیے، اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی اور مکاری نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت میں ہی دھوکہ دھڑی اور مکاری ہوتی ہے، فتنہ فساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔ ترجمان السنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ طبرانی جامع صغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کا دھوکہ دے وہ ملعون ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بھلا شخص کون ہے اور برا شخص کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بھلا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے برائی کا خطرہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں کفر کی ہیں، نسب میں تان کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ لوگوں میں 2 باتیں کفر کی ہیں، نسب میں تان کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، مطلب یہ ہے چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ کوئی آدمی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دیں تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو سکے گا۔ معارف الحدیث۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ ابو داؤد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک اور بت پرستی کی طرح گندا گناہ ہے، اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک اور بت پرستی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ معارف الحدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات فرمائیں گے، نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو سب ناکام ہوئے اور خسارے میں رہے، یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، احسان جتانے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والے۔ مسلم شریف۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: ملازمین یعنی نوکر، خادم، کارندوں وغیرہ کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔ معارف الحدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو دور کرنا۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوط پکڑے رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس میں نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس میں لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے کو فرضی باتیں پہنچائیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ مسند احمد مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر کے اسے چھوڑے رکھے، کہ دونوں ملیں تو وہ ادھر منہ پھیر لیں اور وہ ادھر کو منہ پھیر لیں، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو میل جول کرنے کے لیے سلام میں پہل کرے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے، اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہٰذا اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل گیا۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر کے اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہٰذا اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے، لہٰذا جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ اس کو سلام کرے، اگر وہ 1 مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ دے تو سلام کرنے والے کا 3 دن قطع تعلقی کا گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہو گیا۔ ابو داؤد۔
حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور جب تک وہ اس قطع تعلقی پر قائم رہیں گے وہ حق سے ہٹے رہیں گے، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہے۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کو قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہیں دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اسی پہلی قطع تعلقی کی حالت میں دونوں مر گئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ابن حبان۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے اگر اس حال ہی میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائیں گے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش یعنی کفر و شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ اس دن ہر شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کی مغفرت فرماتے ہیں، البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح و صفائی نہ کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح و صفائی نہ کر لیں۔ مسلم شریف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات اللہ ساری مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا یا وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کینہ سے توبہ نہ کر لیں۔ طبرانی ترغیب۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف
یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی۔ وہ بیماری حسد اور بغض ہیں جو مونڈ دینے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کے مونڈنے والی ہیں، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت ہوتی ہے اور دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت ہوتی ہے اور دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ موطا امام مالک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔